बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 12 मार्च है साल 2022। जनरल फैज हमीद के हवाले से खतरनाक खबर का बिल आखिर ड्राप सीन हो गया है। आम तफसील आपके सामने रखूंगा। फजल रहमान ने अनारकी और दंगा फसाद की धमकी दी है। ये किसके लिए पैगाम है? रात गए मरियम नवाज के एक करीबी रहनुमा की गिरफ्तारी हुई है। इसी खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं और उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जब से अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद पेश की है, उसके साथ ही मार्केट के अंदर बड़ी फेक न्यूज आना शुरू हो गई हैं और कुछ सियासी जमातों की पेरोल पर ऐसे लोग हैं जो बाकायदा इस तरह का एक तासर दे रहे हैं कि जी हुकूमत अभी जा रही है और बैरून मुल्क जाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। और कल डॉक्टर शहबाज गिल ने कुछ स्क्रीन शॉट शेयर किए जिसके अंदर पता चला कि सहाफियों को मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया विंग है, यानी मरियम नवाज इसकी हेड है और मरियम औरंगजेब के जरिए ये पूरा ऑपरेट होता है, तो वो इस तरह की मार्केट के अंदर खबरें फैलाने की कोशिश करते हैं। और हम कई यूट्यूबर्स जो है उनको भी देखते हैं और कुछ सहाफती नुमा एंकर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बाकायदा जो है वो कॉलम भी लिखते हैं और वो लीगी पेरोल पर होते हैं और सारे लोगों को पता है वो इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं। और वो खबरें क्या है? तहरीक अदम एतमाद ने हुकूमती सफों में खिलबली मचा दी, बैरून मुल्क सफर की तैयारियां। अब ये आपने इस तरह का वो हदायत होती हैं कि आपने बयानिया बनाना है ताकि जो हमारे MNAs हैं जिनको हम खरीदना चाहते हैं या हम चाहते हैं वो हमें वोट दें, तो उनके ज़हनों के अंदर इस प्रोपेगेंडे के जरिए ये तासर जाए कि ये हुकूमत तो जा रही है, सारे भागने वाले हैं, लिहाजा आप शहबाज शरीफ के और मरियम नवाज के पांव पड़ जाओ ताकि आपकी जो है वो अगली हुकूमत के अंदर या कोई टिकट या कोई हिस्सेदारी आपको मिल जाए। हालांकि आजकल ये जो MNAs हैं, MPAs, ये करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट के जरिए आते हैं, ये बड़े सियाने हो गए हैं और इनको भी पता है कि जब एक इत्तेहादी भी अपने शिकवे शिकायतों के बावजूद अभी तक हुकूमत से अलहदा नहीं हुआ तो फिर वो इस तरह की सौदेबाजी क्यों करेंगे और फिर अवाम उनके साथ क्या करेंगे? और अभी जो वजीर आजम ने जलसे किए हैं, इसका क्या मतलब है? सबको पता चले कि ये जो तासर दिया जा रहा है कि सारे नून लीग के टिकट के लिए दौड़ रहे हैं, भाई इमरान खान के साथ आज भी अवाम खड़ी है और जो लोटा बनेगा उसका हशर जो है वो अवाम आईनी और जमहूरी तरीके से करेंगे। अब ये खबरें फैलाई जा रही है पंजाब और वफाक की आम हुकूमती शख्सियात ने बैरून मुल्क रवानगी के लिए बोरिया बिस्तर बांध लिया। साबक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की एहलिया वो बैरून मुल्क जाने के लिए टिकट बुक करवा ली। साबक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर पहले ही बरतानिया जा चुके हैं। खतून अव्वल की करीबी साथी फराह खान ने भी सीट करा ली है। 23 मार्च को रवानगी का अमकान। अब इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि हुकूमत भागने वाली है। और ये जब ये इल्जाम लगा रहे थे और बड़ा हैरत अंगेज तौर पर इनका अपना ही मरियम नवाज और नवाज शरीफ के एक करीबी साथी हैं, साबक सेनेटर हैं, और वो बाकायदा चौधरी तनवीर बैरून मुल्क फरार होने लगे थे। कराची एयरपोर्ट से वो गिरफ्तार हो गए हैं। यानी जो इल्जाम वो यहां लगा रहे थे वो उधर सच साबित हो गया और अपने गले में पड़ गया। इन पर कुछ जमीनों के कब्जे के मामलात हैं, कुछ गैर कानूनी इनके आमदन से ज्यादा ससाजात का मामला है और मुबैना तौर पर ये शरीफ खानदान के जो चंद फ्रंट मैन कहा जाता है उनमें इनका शुमार होता है। कराची एयरपोर्ट यानी रावलपिंडी के अंदर ये रहते हैं लेकिन कराची पहुंचे हैं, वहां से ये फरार होना चाहते थे चूंकि जिनका नाम ब्लैक लिस्ट के अंदर मौजूद था और इसी वजह से इनको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बताया गया है कि चौधरी तनवीर को FIA ने कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है, वो बैरून मुल्क फरार हो रहे थे। तर्जमान FIA के मुताबिक लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर नैब को करप्शन केसेस में मतलूब है। चौधरी तनवीर की गिरफ्तारी के लिए 2 रोज कबल रावलपिंडी में छापा मारा गया। उन पर 45 कनाल सरकारी आजादी पर कब्जे का इल्जाम है और उनके कब्जे की जमीन पर गैर कानूनी घर प्लाजा तामीर किया गया था और उनके खिलाफ एंटी करप्शन के अंदर मुकदमा दर्ज है। 2019 में FIR के बेनामी जोन ने FBR के बेनामी जोन ने चौधरी तनवीर के खिलाफ एजुकेटिंग अथॉरिटी में रेफरेंस दायर किया और सेनेटर उस वक्त चूंकि ये सेनेटर थे 7125 कनाल जमीन के ये मालिक हैं। इनकी जायदाद की मालियत 15 अरब रुपए बताई जा रही है।
اب یہ آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون کا بڑی اچھی جس کی گورننس تھی شہباز شریف کی، کتنے قبضہ مافیا ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ملا ہے، وہ سینیٹر تھے، ایم این ایز تھے، اور شہباز شریف کی چھتری تلے وہ کروڑوں اربوں بنا رہے تھے، لیکن بڑی میڈیا بھی زبردست جو ہے وہ ان کو بتا رہا ہے کہ بڑے اچھے بندے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک خبر رکھنے جا رہا ہوں، اور یہ خبر انتہائی عام ہے، اور خبر یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کو اس وقت آپ کو علم ہے خاص طور پر کچھ عرصے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ مریم نواز نے ٹارگٹ کیا، درخواست دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور پھر اس سے پہلے نواز شریف نے کچھ تقریروں کے اندر ذکر کیا، اور خاص طور پر ایک ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید فوج کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے خلاف کمپین چلے، اور یہ آپس کے اندر جیسے فوج جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہے، یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے، اور خاص طور پر جو نون لیگ کا میڈیا سیل ہے یا مریم کے جو نوکر قسم کے یوٹیوبر اور اس طرح کے جو صحافی ہیں وہ زیادہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اب گزشتہ روز اسی طرح ایک مریم نواز کے قریبی، اور وہ تھوڑی بہت اس کی چھترول ہوئی تھی، لیکن پھر جو ہے وہ اس کو ہیرو بنا دیا گیا۔ ہمارے اداروں کا یہ بڑا معاملہ ہے، جس بندے کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوتا اس کو اس طریقے سے پکڑتے ہیں، کچھ کرتے بھی نہیں ہیں، اور پھر اس کو ہیرو بنا دیتے ہیں اور اس کا نام معروف کر دیتے ہیں۔ اب اسی طرح وہ ایک اسد طور نامی شخص ہے، اس کی آپ گفتگو سنیں، اور ہر بات پر وہ کوئی اپنی کہانی گھڑ کے لے آتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ ایکسکلوسیو نیوز لے کر آیا ہوں، اور وہ نیوز کیا ہے؟ اس نے ایک الزام لگایا، کل ایک خبر دی، بلکہ چلے اس نے تو خبر دی اپنے طور پر، اور وہ کئی مرتبہ کبھی وہ خبر دیتا ہے جی کہ واپسی کے اندر عمران لندن کے اندر آرمی چیف رکے ہیں، اور وہاں آپ کو علم ہے کہ لندن جو بندہ بھی جائے وہ اس کو نواز شریف کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں، یہ ان کا پورا ایک طریقہ واردات ہے۔ تو آرمی چیف جو ہے امریکہ کے دورے پر نہیں جا رہا ہے، حالات کسی وقت بھی خراب ہو سکتے ہیں، پھر اگر وہ گئے ہیں تو جناب واپسی میں لندن پر رکے ہیں، اور لندن میں کون ہے؟ نواز شریف، لہذا ان کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اب اس طرح کی یہ تھیوریز گھڑتے رہتے ہیں۔ اب اس نے یہ کہا کہ میں نے 3 ذرائع سے کنفرم کیا ہے، اور وہ آرمی چیف نے جنرل فیض حمید کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ کیوں کیا جی؟ وہ ٹیلی فون کالیں کر رہے تھے عمران خان کے حق میں، اور ایک کال چودھری پرویز الہی کو کی گئی ہے، اور وہ آرمی کی اجازت کے بغیر چونکہ ہو رہے ہیں، اس لیے ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا۔ اور ایک وجہ یہ بھی بنی ہے کہ جنرل فیض حمید نے وزیر اعظم عمران خان سے ایک خفیہ ملاقات کی ہے، لیکن آرمی چیف کو بتایا بھی نہیں ہے، اور یہ ملاقات ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جو چین کمان ہے آرمی کی وہ پریشان ہے، اور انہوں نے شو کاز نوٹس جاری کیا ہے، بھائی بتاؤ ایسا آپ نے ہماری اجازت کے بغیر کیوں کیا ہے۔ اور یہ اوورآل ایک تاثر اس وقت بڑا خطرناک دیا جا رہا ہے کہ یہ جو پتہ نہیں یہ ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے جنرل فیض صاحب، اور وہ کالیں کر رہے ہیں مریم اورنگزیب نے، اور پورا نون لیگی یہ سارے صحافیوں کا یہ ایک موقف ہے، اور اس طرح کا پراپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے۔ حالانکہ ایک کور کمانڈر ہے، ایک جرنیل ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی جس طرح کی بھی بکواس بازی کرتا ہے اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا کسی جگہ پر۔ اور پیکا آرڈیننس کے اندر کچھ چیزیں آئی ہیں تو اب اس کو لے کر سارے بیٹھ گئے ہیں، اور چودھری پرویز الہی ثالث بن چکے ہیں اس کے اندر، اور اس کا حشر آپ کو علم ہے پھر کیا ہوگا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے یہ خبر دی، 3 سورسز سے میں نے کنفرم کی ہے، کل سے میں نے کنٹرول کیا ہوا تھا اس خبر کا، لیکن اب مجھے پتا چل گیا ہے۔ اب اس پر جو ہے آفیشیل ورژن آ گیا ہے۔ انصار عباسی انہوں نے آج دی نیوز کے اندر یہ سٹوری لائے ہیں، اور بتایا گیا ہے، یہ خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ یہ انتہائی خطرناک خبر تھی، لیکن بالآخر اس کا جو ڈراپ سین ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک یوٹیوبر کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور پشاور کے موجودہ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا ہے۔ اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر سے رابطہ کر کے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ خبر بالکل غلط ہے، اور یہ فیک نیوز ہے، جعلی خبر ہے۔ یوٹیوبر صحافی نے اپنے تازہ ترین ویلاگ کے اندر دعویٰ کیا تھا کہ چند روز پہلے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جنرل فیض حمید کی ملاقات کی بات کی، اور پھر جو ہے وہ فون کال کی بات کی۔ اب اس حوالے سے اس سے پہلے انہوں نے بتایا کہ مریم اورنگزیب بھی یہ بات کر چکی ہیں، اس وقت بھی آئی ایس پی آر نے اس کی تردید کر دی۔ تو بیسک مقصد یہ ہے کہ چونکہ آرمی چیف کی دوڑ کے اندر ہے جنرل فیض حمید، اور اس لیے ان کو اتنا متنازع بنا دو کہ کل وہ میرٹ پر اگر ان کو آرمی چیف بنایا جائے تو یہ سارے گماشتے جو ہے
اس کے خلاف ایک ماحول سازی کر سکیں اور تاثر ایسے دیتے ہیں کہ شاید کوئی فوج کے اندر سے ہی جنرل فیاض حمید کے خلاف ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ذرا خبریں جو ہے وہ لگائی جائیں. کئی لوگوں نے مجھے جو ہے ویسے ہی ڈسکشن کے اندر یہ باتیں جو ہے وہ آتی رہتی ہیں. بہرحال یہ ایک خطرناک ہتھکنڈا ہے. ایک حاضر سربت جو پروفیشنل جرنیل ہے اس کو اس طریقے سے آڑے ہاتھوں لینا اور نون لیگ کی پیرول پر اس طرح کرنا بہرحال یہ اچھا عمل نہیں ہے. یہ خبر جو ہے اس کا بالآخر جو ہے وہ ڈراپ سین ہوا ہے اور یہ فیک نیوز ہے, جعلی خبر ہے, لیکن شرمندہ وہ بندہ بالکل نہیں ہوگا. اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں شرمندہ نہیں ہوتے. اب ایک اور بڑی کل عام بات کی ہے فضل الرحمان نے, اور یہ بات جو ہے نوٹیبل ہے, یعنی اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. اور یہ دھمکی کس کو ہے؟ فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم عدم اعتماد لا رہے ہیں, ہمارے عدد جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے اور پورے ہوں گے تو ظاہر ہے حکومت چلی جائے گی اور پھر ایک قومی حکومت جو بھی ان کا فارمولہ ہے اس پر بعد میں وہ بات کریں گے, لیکن یہ حکومت تو جاری ہے, ان کو اعتماد ہے. اب دوسری وہ بات کر رہے ہیں اگر یہ حکومت نہ جا سکی, ہمارے عدد پورا نہ ہوا, اس کا مطلب ہے ان کو ابھی تک کنفرم نہیں ہے, یہ بھی مانگے تانگے پر چل رہے ہیں. تو اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہ ہوئی, اگلی دھمکی دے رہے ہیں, تو مت سوچو کہ تم حکومت کر سکو گے. پھر معاملات گلی کوچوں کی طرف جائیں گے, انارکی کی طرف جائیں گے, سڑکوں کی طرف جائیں گے. اب یہ بتائیں کہ یہ بندہ کس کو دھمکی دے رہا ہے؟ ایک ہی سانس کے اندر تو یہ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں, یہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جمہوریت ہے, جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہ ادھر ہو جائے گا. اب یہ بندہ یعنی جیسے مچھلی تالاب کے بغیر نہیں رہ سکتی, یہ اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتے. اور میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ فضل الرحمان صرف 2 نعروں کے ذریعے KPK سے ووٹ لیتے تھے, امریکہ مرد آباد اور اسلام زندہ باد. یہ دونوں نعرے عمران خان نے ان سے لے لیے اور یہ اس وقت اسے تڑپ رہے ہیں. اب یہ بتائیے اگر عدم اعتماد آپ کی ناکام ہوگی تو آپ دنگا فساد کروائیں گے, آپ انارکی پھیلائیں گے, آپ حکومت نہیں کرنے دیں گے, تو یہ کیا کھیل ہوا؟ اب پیپلز پارٹی کے فرحت اللہ بابر نے کہا ہے کہ یہ بات غلط ہے, یعنی یہ اب ان کی جماعت کا موقف ہے یا نہیں, اور کوئی طبقہ ملامتیہ کا صحافی اس پر فضل الرحمان کی سردنش نہیں کرے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں, ہم تو جمہوریت آزادی ادارے رائے کے رونے روتے ہیں اور آپ اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں. اب یہاں پر جو ہے فرحت اللہ بابر نے کہا ہے کہ یہ بات غلط ہے, اگر ہمارا فگر پورا نہیں ہوتا تو ایک جمہوری طریقے سے ہی حکومت کو بدلا جا سکتا ہے, اور یہ اس طرح کی دھمکیاں مناسب نہیں ہیں. انہوں نے اشارہ کیا فضل الرحمان کی طرف. بہرحال یہ پیغام اب وزیر اعظم عمران خان کے لیے ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے, چونکہ پاکستان کی سیاست میں پھر آ جا کے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ضرور آتا ہے, چونکہ پاکستان کی تاریخ میں ان کا عام رول ہمیشہ رہا ہے کہ مجھے جتواؤ اور یہ کچھ نہ کچھ کرو ورنہ میں نے پھر بھی امن نہیں ہونے دینا. آپ ذرا یہ عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہونے دیں, اور پھر عمران خان اس کا اعلان کر چکے ہیں کہ آپ کا کس طرح بندوبست کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق. یقیناً وہی بہتر جانتے ہیں, لیکن یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی بات کرنا, انارکی پھیلانا, دنگا فساد کرنا, اس سے پہلے بھی مارشل لا لگ چکے ہیں, فوج کو مداخلت کرنی پڑی ہے. اس طرح ماحول کو نہیں جانا چاہیے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.